हाँ बता दीजिएगा जब शुरू करनी हुई। रेडी? किस चीज के? आप रेगुलर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप कोशिश करें कि इधर वाईफाई का कनेक्शन जाए, क्योंकि आप बाहर किसी में शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अगली दफ़ा कोशिश करेंगे आपको यहाँ कोई इंटरनेट का भी सिस्टम मिल जाए, लेकिन उसके बाद आपने शरारतें नहीं करनी उस इंटरनेट पे, उसे दुरुस्ती इस्तेमाल करना है, ठीक है? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं सबसे पहले करूँगा, और उसके बाद 2-3 बातें हैं जो डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2 दिन में, उनके ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम दुनिया पूरी में भी पिछले चंद हफ्तों के अंदर रिकॉर्ड महंगाई हुई है। महंगाई की वेव, इसमें कोई शक नहीं कि जब से कोविड गया है, और हम आपको बताते रहते थे कि ये इंटरनेशनल महंगाई है, हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, बार बार आपको बताया था। लेकिन अब वो इंटरनेशनल महंगाई जब पाकिस्तान में तब हो रही थी तो आप दुनिया के अदाद शुमार देखते थे और पाकिस्तान के देखते थे, तो हम आपको बार बार बताते थे कि महंगाई हो रही है, बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को तंगी आ रही, लेकिन दुनिया के अदाद शुमार से आप कंपेयर करें तो आप, अल्लाह का शुक्र है, बहुत नीचे हैं। आपको पूरी दुनिया की पेट्रोल की प्राइसेस बताई जाती थी और पाकिस्तान की तो आपको दिखाया जाता था कि जिस भी मुश्किल तरीके से इमरान खान ने मैनेज किया हुआ है, लेकिन मैनेज किया हुआ है, दुनिया की महंगाई से हमने उसको अदाद शुमार को नीचे रखा हुआ था। अब अगर आप अदाद शुमार देखें तो वो घड़ी की सुई दूसरी तरफ घूम गई है। अब दुनिया की परसेंटेजेस को आप तोड़ चुके हैं, अब 30% से ऊपर जा चुके हैं इन्फ्लेशन के अंदर, जो आपकी रियल इन्फ्लेशन है। और अभी आप बिजली का बिल जब पे करेंगे तो बिल्कुल वो आपको एग्जैक्टली फील हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल आप पहले ही पे कर रहे हैं, बिजली का बिल आएगा, अशिया खुर्दोनोश किरायों के रेट्स पहले आपके बढ़ गए, तो आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा हो जाएगा कि जो 11, 12, 13% को कभी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई ने हिट किया है, वो अब 30% को आपकी महंगाई जो है वो हिट कर रही है। आज उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है रात 9 बजे, पूरे पाकिस्तान में आवाम से अपील की हुई है कि निकलें। क्यों निकलते हैं हम? 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप चुप करके जुल्म सहते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप मिल के एफर्ट करते हैं उस चीज़ को हटाने की। हम गांव के लोग हैं, गांव में ट्राली फंस जाए, गड्ढा फंस जाए, तांगा फंस जाए या खोता खूज चला जाए, तो फिर सारे इकट्ठे होकर जोर मारीदा उन्हें बाहर कढ़ने वास्ते, एक बंदा नहीं कर सकता। तो इस दफ़ा असल में खोता खूह में चला गया है। अब जब तक आप सारे मिलके रस्से पे जोर नहीं मारेंगे, ये खोता कुएं से बाहर नहीं आएगा, और जब तक खोता कुएं से बाहर नहीं आएगा, हमें ये बदबूदार पानी पीना पड़ेगा सबको। तो इसलिए अगर आप ये सोचेंगे कि आप तो घर में ARY देखेंगे और ARY के ऊपर मज़ारा देखेंगे बैठ के रिमोट लगा के, हमायत आपकी इस मज़ारे के साथ है, आपकी एहतजाज इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ है, आप एक गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, आप
احتجاج تو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف کرتے ہیں. پیٹرول کی قیمت جو بڑھائی ہے وہ تو آپ کو تکلیف دے رہی ہے, آپ ان سے نجات چاہتے ہیں, لیکن آپ بیٹھیں گے ریموٹ کنٹرول پکڑ کے, تو پھر ایسے نہیں ہونا. یہ کھوتا کھو میں گیا ہوا ہے. آپ کو اب رسے کے اوپر کھڑے ہو کے رسا ہاتھ میں پکڑ کے زور مارنا پڑنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باہر نکلنا پڑنا ہے. آج شام کو 9 بجے آپ کو اسی طریقے سے نکلنا پڑنا ہے جس طریقے سے جب یہ حکومت ہماری کو بھیجا گیا تھا تو اگلے دن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام باہر آئی تھی پورے پاکستان کے اندر, جس کا مجھے میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں, سب کو یاد ہے. آپ کو وہ ریپیٹ کرنا پڑنا ہے اپنے لیے, ہمارے لیے نہیں, اپنے لیے, کیونکہ تکلیف یہ سب کی سانجھی ہے, اس میں ایفرٹ بھی سانجھی کرنی پڑنی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اب آپ آج شام 9 بجے کا ٹائم ہے, سب نکلیں پاکستان میں, ہر جگہ پر نکلیں. جو پورا اسکیجول دیا ہوا ہے, لاہور میں لبرٹی مارکیٹ ہے, شارع قائدین کراچی کے اندر ہے, F9 پارک اسلام آباد کے اندر ہے, ہشت نگری گیٹ جو ہے وہ پشاور کے اندر ہے, اسی طریقے سے تمام گھنٹہ چوک گھنٹہ گھر فیصل آباد کے اندر ہے. ہر جگہ کی جگہیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں. آج شام آپ سب نکلیں گے, اکٹھے ہو کے زور ماریں گے تو یہ پھنسا ہوا گڈھا, یہ پھنسی ہوئی ٹرالی, ایک کھوہ دے وچ گیا ہوا کھوتا باہر نکلے گا. اب میں دوسری باتیں کرتا ہوں. ان کا ایک بھولو پہلوان ہے, اکثر سچ بول, دو ہے بنیادی طور پہ, دو ہے, معذرت چاہتا ہوں. ایک وہ حسین نواز ہے اور ایک ہمارا خرم دستگیر ہے. اگر ان کا کھانا کھانے سے پہلے انٹرویو لیں تو اس ٹائم ان کی بات اور ہوتی ہے. اگر انہوں نے رج کے کھانا کھایا ہو تو اس تو بعد انہوں نے سوکر چڑھ دی ہے. وہ کھانے کے بعد آپ کو پتا ہے جو چڑھتی ہے, انہوں نے وہ سوکر اس لیے کہ جتنی تعداد کھانا کھاندے نے اس پھر سوکر ہی چڑھ دی ہے. انہوں نے سوکر چڑھ دی, پھر انہوں نے سمجھ نہیں آندی گل کڑی کر رہے ہیں. سو خرم دستگیر صاحب اپنے بھول پن میں, یا جو اناج کو انہوں نے کل نقصان پہنچایا ہوا تھا اس وجہ سے وہ ساری بات ہی کھول کے کر گئے. بات وہ کیا کر گئے, اور بات کر گئے کہ ہمیں شوق نہیں تھا, ہمیں پتا تھا حالات بڑے مشکل ہیں, ہمیں پتا تھا ہم نہیں سنبھال سکیں گے. اپنے منہ سے کہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کا ویڈیو ہے چلا دیں. انہوں نے کہا ہم کوئی یہاں پر بہتری کرنے نہیں آئے تھے, ریفارمز کرنے نہیں آئے تھے, حکومت صحیح طریقے سے چلانے نہیں آئے تھے. اصل میں عمران خان 100 نئے جج لگانے لگا تھا. انہوں نے کہا کہ اکتوبر کے اندر آرمی چیف نیا لگ رہا ہے, امپورٹنٹ فیصلہ ہونا تھا, اور اس تناظر میں عمران خان نے 100 جج نئے لگانے تھے. اب مجھے سمجھ نہیں کیا موجودہ آرمی چیف نے جج لگانے سے عمران خان کو روکا ہوا تھا. یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا وہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. نئے آرمی چیف کا اور احتساب کا وہ کیا کہہ رہے تھے, یہ ان سے دوبارہ انٹرویو لے کے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے. ان کی بات کا پرپز کیا تھا یہ بات کہنے کا کہ جو اکتوبر میں اہم ڈیسیجن ہونا تھا اس کے بعد 100 جج لگنے تھے اور ہم سب کو جیلوں میں ڈال دینا تھا. تو اب ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ آرمڈ فورسز کو اس میں کیوں لا رہے ہیں. آرمی چیف نے چینج ہونا, یہ ایک روٹین کا کام ہے, ہو جائے گا جب وہ وقت آئے گا. اب یہ سٹنگ وزیر کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے چینج ہونا تھا, اس کے بعد عمران خان نے 100 جج لگانے تھے, اور ہم پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسز ہیں, تو ہم نے اندر ہو جانا تھا. تو اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چور سارے جو ہیں انہیں پتا تھا کہ عمران خان اب ان کے قریب پہنچ گیا ہے. انہوں نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں یہ احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے, اور اپنے منہ سے مان گیا وہ. تو اب جب کہ احتساب ہونے جا رہا تھا, بالکل قریب تھا, تو انہوں نے کہا اس حکومت کو الٹا دو بیرونی سازش کے ساتھ مل کے. تو اب خرم دستگیر کے اس ماننے کے بعد سائفر کی حقیقت تو پہلے ہی سب کے سامنے ہے. اب اس کی وجہ, جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا تو اس کی انٹینٹ, وجہ قتل پہلے معلوم کی جاتی کہ اس نے کیوں قتل کیا ہوگا. انٹینٹ فائنڈ آؤٹ کرنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. انٹینٹ کل مان گیا خرم دستگیر. آلہ قتل جو ہے وہ پہلے سے سائفر کی صورت میں برآمد ہو چکا ہے. جتنے کریکٹر ہیں وہ سارے آپ کو لوٹوں کی شکل میں موجود ہیں, اور کل آخری کڑی جو تھی وہ انٹینٹ تھی, وہ بھی جوڑ دی گئی خرم دستگیر کی طرف سے. تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ لوگ, یہ چور اس کے پیچھے تھے, اور یہ سب کچھ چوری بچانے کے لیے کیا گیا ہے. ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چلتی مشین میں کوئی شیطان بچہ شہباز شریف کی طرح کا, جس نے گھر میں یہ روب بنایا ہو کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں, میں بڑے اچھے کپڑے سیتا ہوں, وہ چلتی مشین میں ہاتھ دے تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ چلتی مشین میں کو ہاتھ دے تو جی کیا کرتے ہیں؟
پہلے مشین بند کرتے ہیں, پھر اس کا ہاتھ نکالتے ہیں اور پھر 2 کانوں پہ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں چل دی مشین, جو انگلی نہیں دے دی. سو ان بے شرموں نے بھی چلتی حکومت میں انگلی دی ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ اس کام کو روکنا چاہیے, یہاں دوبارہ الیکشن کرانے چاہیے, عوام کو موقع دینا چاہیے کہ ان کے کانوں پہ 2 چپیڑے لگائے عوام, اور ان کو بتائے کہ آئندہ چلتی حکومت کے اندر انگلی نہیں دینی. تو اس لیے یہ شعبدہ باز تھے, صرف اور صرف یہ وہ ایک انہوں نے اشتہاروں کے تھرو اپنے بوتھے لگا کے باتھ روموں کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر وہ آپ کروانے جاتے. آپ کو پتا ہے MRI مشین جو ہے نا, اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو ویسے ہی تھوڑا خوف آتا ہے کیونکہ وہ اندر بند ہوتی ہے, اس کے اندر آپ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے پنجاب کے اندر جہاں MRI مشین, وہ جو آپ اندر جاتے ہیں, شہباز شریف نے اندر اپنی تصویر کم وقت میں لگائی ہوئی. جہاں آپ کو 15-20 منٹ لیٹنا ہے ایسے سیدھا, اور آپ کو اوپر وہ مشین کی چھت نظر آتی, ادھر اس نے اپنا بوتھا لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی مریض جو ہے وہ اپنا آرام سے علاج بھی نہ کروا سکے, ٹیسٹ بھی نہ کروا سکے ان کی چہرے دیکھے بغیر. ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا آپ کو چٹکلا سنا دیتا ہوں جو ان پہ فٹ آتا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ تھا ان کی طرح کا فراڈیا, جس نے ایک زہر نکلا ہوا سانپ پالا ہوا تھا. وہ خود ہی لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا میں بین بجاتا ہوں, 500 روپیہ لوں گا اور سانپ پکڑ لوں گا. ایسے ہی ایک گھر میں اس نے جا کے سانپ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اچھا جی بجائیں بین, 500 روپیہ دیں گے. بین بجائی تو 2 سانپ نکل آئے, ایک اس کا اپنا تھا, ایک کہیں اور سے نکل آیا. اب وہ دیکھے گھر والے کہتے ہیں سانپ پکڑو, تو اس کو اب پتا تھا کہ اس میں تو زہر ہوگا. اب وہ تو فراڈیا تھا, وہ کو اصل ایسا بندہ تو تھا نا, کاریگر تو تھا نہیں. تو اس نے پھر کھسیانہ سا منہ بنا کے نا, یہ خواجہ آصف جیسا کھسیانہ سا منہ بنا کے انہوں نے کہا جی تسی اپنا پھڑو میں اپنا پھڑ دیں. یہ ہن بے شرم کہہ رہے نے عوام نو کہ یہ جو جتنے PTM کے 11 پلیئر ہیں نا, یہ ایک دوسرے کو بے شرم بیٹھ کے کمرے میں کہتے ہیں تسی اپنا سب پڑھو, اسی اپنا پڑھ دیں. کیونکہ ان سب کو اب اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان سے کچھ قابو نہیں آ رہا, نہ مہنگائی, نہ گورننس, نہ دوسری چیزیں. اب تو وہ لوٹا نور عالم بھی بول بیٹھا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے جو تباہی کی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. تو نور عالم سے میرا سوال ہے, آپ کہتے تھے اب مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے, اب اور مہنگائی ہوئی ہے تو آپ دوبارہ سے ایک دفعہ لوٹے ہو جائیں, کیا حرج ہوتا ہے؟ بے شرمی ایک دفعہ کرو, 10 دفعہ کرو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب ایک دفعہ کر ہی لی. تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوٹے ہوئے تھے, تو اب مہنگائی اور زیادہ ہو گئی ہے, تو ایک دفعہ پھر لوٹا ہونے کا موسم ہے, تو میرا خیال آپ دوبارہ سے لوٹا ہو جائیں. اگلی بات میں نے ان کی کرنی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ سانپ چھوڑ کے پکڑنے والے ہیں, پر ہوں اپنا اپنا فنڈ دے چکر چنے. 2 دن سے بارش ہو رہی ہے پورے ملک میں. آپ کو پتا ہے کہ اس وجہ سے بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے, کھپت میں کمی ہے, گرمی اتنی نہیں لگ رہی, AC نہیں چل رہے, خالی پنکھے کے نیچے بھی چین ہے. تو یہ اتنے کاریگر ہیں کہ کل سے ٹویٹر کے اوپر سروے کر رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں بجلی تو نہیں بند ہو رہی. یہ 2 دن دوبارہ دھوپ نکلنے دیں, آپ کی کرتوت سامنے آ جانی ہے. یہ 2.5 مہینے سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ فیول آ رہا ہے, فیول ہمارے پاس نہیں ہے, فیول منگوا رہے ہیں, اور فیول پہنچ جائے گا تو بجلی بند ہونا بند ہو جائے گی. مریخ تو منگوا رہے ہو فیول, کتوں منگوا رہے ہو فیول, یہ آج تک نہیں پہنچ رہا. سو اس لیے یہ بنیادی طور پر ایک فراڈ کا طریقہ واردات ہے. اچھا, ایک وہ CNG پہ چلنے والا اینکر ہوتا تھا, نہیں بھائی رکشے کی بات نہیں کر رہا, ایک اینکر ہوتا تھا CNG پہ چلنے والا, وہ ہمارا دوست جیو ٹی وی کے اوپر شاہزیب خان زادہ صاحب, وہ روز بتاتے تھے کہ مہنگی CNG لے لی, لیٹ لے لی, 13 تاریخ کو لیتے تو اچھا ہوتا. ہو طوطا فال نہیں نکالتا ہوتا, وہ والا طوطا تھا, وہ فال نکالتا تھا. 13 تاریخ کو لینی تھی, 17 کو لے لی, 18 کو لینی تھی. اگر ڈبل شاپر کروا لیتے تو LNG لیک نہ ہوتی, یہ ڈبل شاپر نہیں کروایا تھا. تو وہ جو چھوٹو حکیم ہے ہمارا, وہ غائب ہے, پتہ نہیں تو گیس بند ہے تو اس کو گیس مل نہیں رہی, اور وہ گیس سے چلتا ہے اس لیے بند ہے, یا ان کی شرم آج کل میرا خیال ہے کہیں گئی ہوئی ہے, شاید چھٹی پہ گئی ہوگی, سمر ہالیڈیز بھی ہوتے ہیں, تو ان کی جو شرم ہے یا جس طرح کی صحافت وہ کرتے ہیں اس کو شاید آج کل سمر ویکیشنز ہو, تو ان کو ان کے چینل کو یاد کروانا تھا کہ 45% گیس مہنگی ہو چکی, کسانوں کے جو پلانٹ تھے کھاد کے ان کو گیس بند کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے کھادیں مہنگی ہو گئی ہیں, کسان کو کھاد نہیں مل رہی, اس کی فصل تباہ ہو جانی ہے. اس کی فصل تباہ ہوئی تو آٹا پہلے ہی اس ٹائم 95 روپے کلو میں بک رہا ہے, اگلے چند دن میں وہ 100 روپے کلو ہو جانا ہے,
غریب آدمی روٹی کھانے سے بھی جائے گا. تو آپ کو شاہزیب صاحب لوگ اب آپ کو بھی گالیاں دیں گے دن رات صبح و شام, کیونکہ ان کو سب یاد ہے, آپ کا کیا ہوا کرتوت سب یاد ہے. جب آپ لفافہ پکڑ کے سارے پروگرام ایل این جی پہ کرتے تھے, اب اس سے حالات خراب ہیں, اور اب آپ کو چپ لگی ہوئی ہے, آپ سائلنٹ موڈ پہ, کہیں بولتے نہیں, نظر نہیں آ رہے آج کل. تو ایک آدھ پروگرام کریں, اور کچھ نہیں تو کم از کم میری اس پریس کانفرنس پہ کوئی ساڑھ پھک لیں. باقی آپ لوگ یلو جرنلزم کرتے ہیں, لوگوں کی ذاتیات کے اوپر آپ کو بہت پروگرام کرنے کا شوق ہے. ذاتیات کی انفارمیشن اب آپ کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس, لیکن تربیت کا فرق ہے. ورنہ تو ذاتیات ایسی رنگین ہے آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کے بارے میں خبریں آئیں اوپر سے نیچے تک تو آپ کو لگ ہوش جائے, لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ تربیت فرق ہے. تو آپ کو دوبارہ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے اپنی ذاتیات دیکھنی ہے تو آپ ذرا رابطہ کر لیں اسلام آباد راولپنڈی کے تمام رپورٹرز کے ساتھ. ان کے پاس بھرے پڑے ان کے فون, مجھے چند نے دکھائے ہوئے. مجھے لگتا ہے شاید باجی کے پاس بھی آپ کا مٹیریل ہے جس وجہ سے مجبور ہو کے آپ اس طرح کے پروگرام کرتے رہے. اب تو مجھے یہی لگ رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. ایک یہاں رشتے تڑوانے والی باجی ہے, رشتے کروانے والی تو آپ نے سنی تھی, وہ انگلی والی باجی ہے. وہ انگلی مار کا باجی آپ نے دیکھی ہے نا, ایسے سے کر کے, ایسے اتار کے بتاتا ہوں, ایسے سے کر کے بولتی ہے, جو کبھی ادھر انگلی جاتی ہے کبھی ادھر انگلی جاتی ہے. وہ جو بچوں کو ڈراتی ہیں, اب مائیں تمام ان کا نام لے کے بچے سلاتی ہیں کہ بیٹا سو جو, آنٹی مریم آ جانی, مریم اورنگزیب, تو بچے دڑم سے سو جاتے ہیں فوراً. تو اس لیے ایک تو میری پرزور خواہش ہے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر ان کی ایڈ زیادہ ڈالے جائیں, کیونکہ شام میں لوگوں کے بچے سوتے نہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں. اب یوٹیوب پہ بھی انگلی والی مریم اورنگزیب نظر آنی چاہیے, وہ جو کہتی تھی روئیں پٹے. وہ رشتے تڑوانے والی باجی جو ہے وہ بتاتی تھی آٹا چور, چینی چور, فلانا چور, ایک گردان ہوتی تھی. باجی ہوں ذرا دس سن گیس چور کون ہے, باجی ذرا سانو دس سن بجلی چور کون ہے, باجی ہوں دس ہے جنہیں چور نے اتنے کو 8 کروڑ روپیہ لگوایا ہے اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس کے سوئمنگ پول پہ, وہ چور کون ہے. باجی ہوں 10 پناہ گاہ میں لوگوں کی روٹی چھیننے والا چور کون ہے, لنگر کھانے کے اوپر روٹی چھیننے والا چور کون ہے. اور باجی آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ جو آپ نے 2000 روپیہ دیا لوگوں کو انگلیاں نکال کے اور آنکھیں نکال کے, اس 2000 سے عوام نے کیا کیا کرنا ہے, کیونکہ پیسے بچے پڑے ہیں لوگوں کے پاس. سارے خرچے پورے کرنے کے بعد میرے کچھ جاننے والے غریب لوگ ہیں, انہوں نے آٹا بھی لے لیا ہے, گھی بھی لے لیا ہے جو 300 روپے کلو مہنگا ہوا ہے, آٹا 100 روپے کلو والا بھی لے لیا ہے, بجلی کا یونٹ جو 14 روپے سے 32 روپے ہوا ہے وہ بھی اسی 2000 میں انہوں نے دے لیا ہے, جو پیٹرول 185 روپے اور ڈیزل 115 روپے مہنگا ہوا اس کا فرق بھی وہیں سے دے لیا ہے. انہوں نے تمام چیزیں کر کے ان کے پاس 797 روپے بچے پڑے ہیں. باجی کیا مشورہ دیں کہ وہ 797 روپے سے وہ لاس ویگس نہ گھوم آئیں یا کہیں اور سیر شہر نہ کر آئیں, تو کوئی مشورہ دے دیں باجی, یا کوئی ایک دوسری شادی نہ کرا لیں آپ. اب رشتے تڑوانے کے ساتھ ساتھ رشتے کروا بھی دیں تو بہتر ہوگا. تو یہ جو رشتے تڑوانے والی باجی ہے ہماری, اس سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگوں کو اس 2000 روپے کا مصرف ضرور بتائیں, کیونکہ پیسے بچے پڑے. اور اب لوگوں کو فکر یہ ہے کہ کیونکہ وہ 2000 کے پیسے بچے پڑے, ان کے گھر پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس وجہ سے. اور اب کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسی 2000 میں سے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ لیں, کیونکہ رقم اتنی بھاری آ رہی ہے گھر میں, اور سارا خرچہ کر کے وہ رقم بچ جاتی ہے, تو کہیں گھر میں ڈاکہ نہ پڑ جائے اور نقصان نہ ہو. تو اب اسی 2000 روپے میں وہ جو ہے ایک سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ رہے ہیں. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے اس میں اس کے بعد بھی پیسے بچ جانے, تو ایک شاہزیب خانزادہ جیسا اینکر بھی رکھ لینا چاہیے بندے کو اپنا ہی مشہوری کرنے کے لیے. پیسے تو بہت زیادہ ہے, 2000 میں سے اسے بھی پیسے دے دینے چاہیے. آگے آخری چیز جو میں نے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ آپ لوگوں کی جو چوری چکاری تھی وہ عوام کو سمجھ آ گئی. آپ لوگوں نے اس کے بعد ایک بڑی گندی حرکت کی ہے, اس کی انویسٹیگیشن آپ نے کرنی ہے. حکومت, افواج پاکستان یہاں موجود ہے, انویسٹیگیشن کی جائے. خان صاحب کی اسیسینیشن کے لیے افغانستان کے اندر کسی کو ہائر کیا گیا, ان کی جان لینے کے لیے وہاں پر اس چیز کا انتظام کیا گیا. یہاں پر جو ان کے لوکل آپریٹر ہیں ان کو جب وہ انسٹرکشنز آئیں تو وہ وہاں سے ظاہری بات ہے وہ انٹرسیکٹ ہوئیں, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اس ملک کے ہر ادارے, صحافت ہو, پولیس ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, ہر جگہ پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو محب وطن ہیں, جو اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان
نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے. اور اس کے بعد جو کاؤنٹر ٹیررزم خیبر پختونخوا کا ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا. تو اب اس کی انویسٹیگیشن ایک تو ہونی چاہیے, اور ایک جتنی ایک مجرمہ کو سیکیورٹی ملتی ہے جس کا نام مریم صفدر ہے, جس کا کبھی کوئی اس نے عہدہ نہیں اس کے پاس سرکاری رہا, اس کے برابر سیکیورٹی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ خان صاحب کو ملنی چاہیے. اور جو سیکیورٹی کے میجرز حکومت نے لینے وہ ضرور لیں, اور یہ ہم نے انفارم کرنا ہے کہ ہمیں ان سازشوں کا پتہ ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور دوسرا جو خرم دستگیر کا بیان ہے, اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنے, کیونکہ خرم دستگیر نے ڈائریکٹلی آرمڈ فورسز کو انوالو کیا ہے, اور اس نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ اکتوبر میں جو فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد ہمارا احتساب ہونا تھا. تو آرمڈ فورسز کو, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے. ان کے اس بیان کے اوپر انہوں نے ایک تو فوج کو نہ صرف سیاست میں گھسیٹا ہے بلکہ انہوں نے فوج کو اس سازش میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے فوج کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی ہے. وہ ایک سٹنگ وزیر ہیں, ان سے اس چیز کا حساب لیا جائے, یا کوئی پھر جید صحافی جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو کرے اور ان سے پوچھے کہ عمران خان تو ابھی حکومت میں تھے مارچ اپریل میں, تو کیا جو 100 جج انہوں نے جا کے اکتوبر میں ہائر کرنے تھے, نئے جج رکھنے تھے, نئے جج, کیونکہ ججوں کی تعداد کمی ہے, کیسز زیادہ ہیں, اس وجہ سے انصاف نہیں ہو پا رہا تیزی سے, تو جو نئے جج لے کے آنے تھے تاکہ انصاف تیزی سے ہو, وہ کیا وہ مارچ اپریل میں کیوں نہیں رکھ سکتے تھے؟ تو کیا کہنا چاہ رہے خرم دستگیر؟ اس چیز کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ عوام سے اپیل کروں گا کہ آج شام 9 بجے آپ سب نے مل کے یہ جو کھوتا کھو میں چلا گیا ہوا ہے یہ باہر نکالنا ہے. اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو یہ کام نہیں ہونا. اگر آپ گھر پہ بیٹھیں گے تو ابھی آپ جو 234 پہ تیل خرید رہے ہیں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اگلے چند دن میں یہ 234 والا آپ کو 272 روپے پہ خریدنا پڑے گا. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. جو روپیہ آج 33 روپے کم ہوا, اگلے چند دن میں یہ روپیہ 40 روپے کو کراس کرے گا. اس کا جو اس کے اندر جو ڈیپریسیشن ہو رہی ہے. سو اگر اس ساری انحطاط, اس تباہی, اس بربادی کو آپ نے روکنا ہے تو آج شام 9 بجے باہر نکلیں. کسی کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ورنہ پھر آپ نے غربت کچھ ملکوں میں دیکھی ہے. جب غربت آتی ہے تو ابھی تو یہ بے شرم ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ چائے کی ان کی مینجمنٹ آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں چائے کی ایک پیالی چھوڑ دیں, روٹی 4 لوگ ایک کھا لیں. یہ والے بیان آپ نے دیکھ لیے نا ان کے وزیروں کے. یہ تھی تجربے کار ٹیم. ہمیں بتایا جاتا تجربے کار ٹیم نہیں, اے پیاج تجربہ ہے نا تھا. تجربہ ایک چیز میں ان کا ہے, منی لانڈرنگ میں. جن کو منی لانڈرنگ میں استعمال کرنا ان کو قتل کروانے میں, گلزار ہو, مقصود چپراسی ہو, شبیر ہو, یا ڈاکٹر رضوان ہو, یا اس کے بعد رضا ہو, کوئی پھانسی لگاؤ. اتنا موٹا رسے کے ساتھ اسے پھانسی لگا ہوا ہے بیچارہ. اور بھائی جب کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو ٹرک کھینچنے والا رسا نہیں لے کے آتا, وہ پہلے انتظام نہیں کرتا, جا کے اسے رسا نہیں لے کے آتا ٹرک والا. اتنا موٹا رسا تھا جو اس کے گلے میں باندھا ہوا تھا. تو آپ لوگوں کی نقل کے لیے اصل کی ضرورت ہوتی ہے. کم از کم آپ لوگ کیونکہ فراڈیے ہیں اس طرح کے, یہ منی لانڈرنگ کے, تو آپ پھر کوئی کرائے کا قاتل ہی ہائر کیا کریں. یہ کام میرا خیال آپ نے اپنے ہاتھوں ہی کیا ہے, اس لیے آپ سے ایسا ہوا. آپ نے کہا ایک تو یہ بتا دیں کہ رشتے ٹلوانے والی تو بتا ہی دیں کہ رشتہ کس کا ٹوٹا ہے. اس سے نمبر 1 وہ چوری صاحب تو میرا ٹوٹ جانا ہے. جنی مہنگائی ہو گئی ہے تو کو تنخواہ کم نہیں پورا کیتا. گل تو سنو میری چوری صاحب, جو حالات ہو گئے نے بھابی نو تواڈے کولوں راشن نہیں دتا جانا لے جا کے. مینوں تو فکر اپنے بھرا دی پئی ہے. میں اس تو کہہ رہا باجی مریم رشتے تڑوان والی ہے. اس نے ہر گھر رشتے تڑوا دینے جس طرح کی مہنگائی کی ہوئی ہے. مہنگائی ہے, ہم لوگ مان کی صورتحال ہے, پیٹرول ڈالر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں. خان صاحب کب نکلے ہیں ضمنی الیکشن کی کمپین کے حوالے سے, کیونکہ ہر چیز اب آپ کے سامنے. پہلے تو میں ٹھیک ہوں جی. آپ نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل جو جوڈیشل کمیشن بنے تھے ان سے آپ کو انصاف ملا تھا؟ اچھا, 2 باتیں. پہلے تو آپ نے رشتہ تڑوانے کی بات پوچھی, تو بھائی اس ٹائم جو کمانے والا ہے نا وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے. وہ ماں کے لیے سوٹ لے کے جائے تو بیوی ناراض, بیوی کے لیے لے کے جائے تو ماں ناراض, صرف بچوں کے لیے لے کے جائے تو کوئی اور ناراض. تو لوگوں کے مہنگائی کی وجہ سے بجٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں.
اب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے گھروں میں نااتفاقی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں ہوگی جب ریسورسز کم ہوں گے, ٹینشن نہیں ہوگی جب آپ بچے کی فیس ٹائم پہ نہیں دیں گے تو بیگم سے آپ کی لڑائی نہیں ہوگی. تو میں اس مطابقت سے کہہ رہا ہوں, پہلی بات. دوسری بات, ضمنی الیکشن کی آپ نے بات کی, وہ کرتوت آپ نے ان کی کل لاہور میں دیکھ لی جو انہوں نے کیا ہے. جس طریقے سے انہوں نے شبیر صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے دفتر کے اوپر جس طریقے سے, وہ بھی یاسمین راشد صاحبہ نے کمپلیٹ پریس کانفرنس میں بات کی, اس لیے میں نے کی نہیں, رات میں نے ٹویٹ کیا تھا اس پہ, جس طریقے سے گولیاں ماری ہیں انہوں نے. وہ لوٹے نذیر چوہان نے جس طریقے سے آ کے وہاں پر, کیونکہ اس کو اپنی ہار یقینی نظر آ رہی ہے, لوگ لوٹے کو تو ووٹ نہیں دیں گے, وہ لوٹے کے خلاف, یہ شبیر تو پڑھا لکھا وکیل ہے, LLB ہے, اللہ کی قسم یقین کریں لوٹے کے خلاف کھوتا کھڑا کر دیں تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے, کیونکہ وفادار تو ہوگا نا وہ. اس لوٹے کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دینے. اس کو ہار نظر آ رہی ہے, اس وجہ سے اس نے اس طریقے کی گھٹیا حرکت کی کہ وہاں ایک بچے کو فائر مارا, وہاں پر لڑائی مار کٹائی کی. تو ان کو اپنی ہار جو ہے نا وہ نوشتہ دوار. تو اسی آپ نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی, تو جوڈیشل کمیشن میں اگر کبھی سزا نہیں ملی, کم از کم لوگوں کو چانن کافی مل گیا کہ اس کے اندر گندگی کیا تھی. جب وہاں پروسیڈنگ ہوتی ہے تو صحافیوں کو مٹیریل ملتا ہے اور صحافی پھر پبلک سے شیئر کرتے ہیں, تو چانن کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا. خان صاحب بہت جلد نکل رہے ہیں انشاءاللہ, بہت جلد ضمنی الیکشن کی کیمپین پہ خان صاحب نکل رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ جو لوگ سراپا احتجاج رہے وہ سرکاری ملازمین رہے تھے. اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا کہ احتجاج کرتے رہے, کوئی تنخواہوں کی حوالے سے, اس والے سے. آج بھی بنی گالہ کے باہر JPK سے اساتذہ آئے ہوئے اور صرف اس چیز کے لیے کہ ہمیں جو وہاں پر کانٹریکٹ بیسس پہ رکھا گیا ہمیں اس پہ پکا کیا جائے. لیکن اس حوالے سے تو بتا دیں کہ KP گورنمنٹ ابھی بھی آپ کی ہے, ان کے لیے کیا آپ لوگ اقدامات کریں؟ اچھا میرا سوال ہے, بھائی کی تنخواہ کتنی بڑی ہے اس سال آپ کی؟ نہیں بڑی. پہنچ پھر بنی گالہ اللہ تعالیٰ لے کے تو بھی احتجاج دے. اگلا سوال. یہ بتائیں کہ یہ بہت بڑا ایشو آپ نے کہا کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے, وہ اطلاع آپ تک پہنچی ہے. اب اگر وہ اطلاع آپ تک پہنچی ہے تو کچھ پتہ چلا کہ وہ کس نے سپاری دی, یہ بھی تھوڑا بہت پتہ چلا ہوگا یا نہیں پتہ چلا. اس کے علاوہ وہ جو کسی نامی شخص ہے وہ کیا پاکستان میں آ چکا ہے, افغانستان میں اس کو سپاری دی گئی؟ میں اس میں تھوڑی سی بتا دوں. اس میں میں اس سے زیادہ انفارمیشن اس لیے شیئر نہیں کروں گا کہ جو ادارے جن کی یہ ذمہ داری ہے میں ان کو یہ کام کرنے دوں گا. اس سے زیادہ انفارمیشن دوں گا تو اس ٹائم جو اس کا سٹیٹس ہے اس ساری ایوالونگ سچویشن کا وہ متاثر ہوگا. اس سے زیادہ انفارمیشن سے اس سارے پروسیس میں نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے جو ریلیونٹ ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پر فوری کام کریں اور اس سارا جو نیٹ ورک ہے اس کو انفولڈ کر کے سامنے لے کے آئیں, اور اس کے پیچھے کون ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی. امید مجھے نہیں ہے, میں بڑا کلیئر بتا دوں کہ مجھے امید نہیں ہے, بٹ اللہ کے گھر سے نا امید نہیں ہو. میں نے اس کا جواب دے دیا, اگلا سوال جی. دیکھیے دو باتیں اس پہ, تو جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ میں نے پہلے دن ایک ٹویٹ کر دیا تھا, وہ ٹویٹ میرا جواب ہے. جب دل کرے اس جواب کو پڑھا جائے اور جب دل کرے اس کو کسی عدالت میں لے جا کے اس پر کارروائی کی جائے. اس لیے کہ جب اتنی شدت کے ساتھ منجی پیڑھی ٹھوکی جاتی ہے تو اگر اپنی منجی کے نیچے کچھ ایسا پڑا ہو تو آپ ایسی حرکتیں نہیں کرتے, آپ چپ سادھتے ہیں یا چپ کر کے کسی اور ملک کی آپ جو ہے وہ ٹکٹ خریدتے اور نکل جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا جواب تو دے چکا. جو آپ نے بات کی, دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ پاک فوج کے ساتھ آپ کے تک آپ پاک فوج کے اندر آج سروے کروا لیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں, فوج کیونکہ سیاست میں نہیں, لیکن ظاہری بات ہے جو پاک فوج کے افسران ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے جوان ہیں, وہ سیاسی سوچ تو رکھتے ہیں, ان کو ووٹ کا حق تو دیا ہوا ہے, ان سے ووٹ کا حق تو نہیں آپ چھین سکتے نا. وہ اپنی وردی کے اندر کسی سیاسی عمل میں انہوں نے نہیں جانا, لیکن ووٹ تو دیتے ہیں وہ. تو آپ آج ان سے ذرا سروے کروائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے کرم سے مور دین 95% فوج جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کو, اس کی فوج کا ایک بندہ, ان کی فیملیز کا بندہ جو ہے وہ ووٹ دے گا اگر آج الیکشن ہوتا ہے. تو فوج کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا رشتہ ہے
وہ وہی رشتہ ہے جو دو سگے بھائیوں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ ہمارا وہی رشتہ ہے جو دو سگی بہنوں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ وہی رشتہ ہے ہمارا جو دو جگری یاروں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ ہم نون لیگ تھوڑی ہیں کہ ہمارا فوج کے ساتھ کبھی رشتہ اوپر جانا ہے کبھی نیچے جانا ہے. یہ اتنے بے وزن ہم نہیں ہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے چھلک جائیں اور باہر نکل جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری فوج کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کس کس نے یہ رول پلے کیا ہے, اور ہماری بہادر افواج جو اس ملک کی میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی جو سلامتی ہے اس کی ضمانت ہے. ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے نا. کسی ملک کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا, وہاں سے تیل لینا چاہتا ہوگا. کسی ملک سے کوئی ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ ٹیکنالوجی. ہماری کمپیریٹیو پاور ایک ہی ہے, اور وہ ہماری کمپیریٹیو پاور ہمارا دفاع ہے, ہمارا ایٹمی پروگرام ہے. ہمارے اوپر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کو ہتھیانے کے لیے ہو رہا ہے. جب ہمیں معاشی طور پر توڑا جائے گا تو اگلا پھر ہمارے ہاتھ سے وہ چھینا جائے گا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دے گی پاکستانی قوم. لیکن یہ جس کی بھی سازش ہے اور جو اس طرف کو حالات لے کے جانا چاہتا ہے وہ کون ہے, وہ عوام کو نظر آ رہا ہے. عوام سمجھ رہے ہیں اس بیرونی سازش کو, اس بیرونی سازش کی کڑیوں کو عوام سمجھ رہے ہیں, اور عوام کو پتہ ہے کہ پاکستان کو لیبیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو شام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو خدا نخواستہ وہ دشمن چاہتا ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے. لیکن پاکستانی قوم زندہ ہے, آج شام کو بھی نکلے گی, اس کی حفاظت کریں گے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس بیرونی سازش سے ہمیں نقصان ضرور پہنچا ہے, یہ اس کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہے. جی میں جواب دے دیتا ہوں اس کا آپ کو. ایک تو یہ سوال سب کو بڑی زور سے آیا ہوا ہے کیونکہ دوسرا تیسرا سوال ہو گیا یہ. تو جو اساتذہ ہیں وہ بنیادی طور پر سوال کر رہے ہیں کہ ان کی نوکری پکی کی جائے یا ان کی تنخواہ. تو اس کے لیے محمود خان صاحب زندہ ہیں, ایڈریس ان کا موجود ہے, ان کو میں دے چکا ہوں بنی گالہ میں. اگر میری بہن کو یقین نہیں ہے تو ابھی میں نے جانا ہے, میری بہن پیچھے اپنی گاڑی لگا لے, آپ کو بھی ایڈریس دوں گا محمود خان صاحب کا. تو آپ کو آپ کے پاس اتنی توفیق ہوگی کہ گاڑی میں تیل ڈال کے, میرا مشورہ ہے کہ اتنا آپ کو فکر ہو رہی تو ساتھ پشاور بھی چلی جائیں آج. اور میں یہی کہہ رہا ہوں ساتھ لے جائیں اساتذہ کو, تو آپ ان کو ذرا محمود خان صاحب کے دفتر تک چھوڑائیں میری بہن, تاکہ وہ وہاں پر جہاں پر ان کو بات کرنی چاہیے وہاں کریں. ہم کسی کا راستہ نہیں روکیں گے, ہم نے تو کسی کا راستہ نہیں روکا. اپنا سارا ٹائم تمام لوگوں کے ساتھ بات کی. یہاں پر تو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے تھے دفتر سے, ان سے بات کرتے تھے, انگیج کرتے تھے. یہ حاملہ عورتوں کے منہ میں گولیاں مارنا, جرنلسٹوں کو قتل کرنا, یہ لوگوں کو جو ہے وہ بیوہ بنانا, عورتوں کو ان کے شوہروں کو قتل کرنا, یہ نون لیگ کا ترا امتیاز ہے, ہمارا نہیں. وہ شوق سے جب ان کا دل کرے کہ پی کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے, ہم انہیں ایڈریس بھی دیں گے. اگر آپ کو کوئی شک ہوگا ایڈریس لکھ کے آپ کے ہاتھ میں دیں گے, آپ انہیں ساتھ لے کے جائیں ماشاءاللہ. ہاں تسی رہ گئے سی مینوں ضرور پوچھو میری جان پوچھو. تھوڑا جہا اچھی, بہت ہی تسی ذرا لگتا راتی 11 بجے والی گفتگو کر رہے ہو, ذرا تھوڑا اچھا تھوڑا جہا آواز نہیں آ رہی, یقین کریں مجھے تھوڑا سا اونچا. آپ نے کہا فوج سیاسی عمل سے دور ہے, 70 سالہ تاریخ اس بات کی نفی کرتی ہے. خان صاحب کے آخری دور میں باجوہ صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات تھے, اور 2 مرتبہ جو اس وقت کے اسپیکر اسد قیصر پی ایم آفس کی طرف آئے اور واپس گئے, اس دوران کیا معاملات ہوئے تھے, اور آج کل کیا باجوہ صاحب سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی فوج سخت ناپسند ہے, اور یہ مجھے اکثر آپ کے سوالوں سے سمجھ آتی ہے. میری ہر پریس کانفرنس پہ آپ کا جو سوال ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی زاویہ ہوتا ہے پاکستانی فوج پہ تنقید کروانے کا, پاکستانی فوج کو نقصان پہنچانے کا. مجھے فوج سے بڑی محبت ہے, اس لیے میں آپ کے سوال کو پاس کروں گا. بہت شکریہ.